सॉरी सर, हम ना तो कोठी के अंदर जा सकते हैं और ना बाहर से दस्तक दे सकते हैं। हमें पीर शाह साहब की नींद में खलल डालने की इजाज़त नहीं है। कोई बात नहीं, हम अभी आकर उन्हें जगाएंगे। सॉरी सर, हमें सख्ती से ताकीद की गई है कि आप दोनों भाइयों और आपके साथ जाने वाले तमाम फैमिली मेंबर्स को कोठी के अहाते में दाखिल न होने दिया जाए। बरकत ने रहमत से रिसीवर लेकर कहा, हम कोठी के अहाते से बाहर रहेंगे। तुम सिर्फ एक काम करो, कोठी के अंदर उनकी गूंगी नवासी को किसी तरह जगा दो। जब हम उसे मामले की संगीनी बताएंगे तो वो अपने नाना को ज़रूर जगाएगी। जनाब, ना तो वो बोलती हैं ना सुनती हैं, और ना हम कोठी के अंदर जाकर उन्हें झंझोड़ कर जगा सकते हैं। इसके अलावा शानी बीबी अभी तक कोठी में वापस भी नहीं आई हैं। वो हमारे सिक्योरिटी अफसर के साथ अस्पताल में है। वहाँ किसी जख्मी नौजवान का ऑपरेशन हो रहा है। बरकत शाह ने गुस्से से गरज कर कहा, अगर हम मर रहे हों और हमारी इज्जत खाक में मिल रही हो, तब भी अब्बा हुजूर को नींद से नहीं जगाया जाएगा। सर, नाराज़ न हों, अपने वालिद साहब के ख़ास मातहत से रब्ता करें, वो शायद आपके किसी काम आ सकते हैं। बरकत शाह ने फ़ोन बंद किया और दूसरे नंबर को डायल करते हुए बड़बड़ाया, परेशानी और बदहवासी में हम ये भूल गए कि जब तक अब्बा हुजूर सोते रहते हैं तब तक उनका ख़ास मातहत धनी बख्श पेश आने वाले हंगामी हालात और मसाइल से निमटता रहता है। राब्ता होने पर उसने कहा, हेलो धनी बख्श, मैं बरकत शाह सुल्तानी हूँ। हुक्म करें साईं, गुलाम हाजिर है। वो बताने लगा कि जिस मुखालिफ गार्ड फादर पर उन्होंने तकिया किया था उसने कैसे कैसे नुकसान पहुंचाए हैं और अब रूबी की ज़िंदगी और इज़्ज़त ख़तरे में है, और ये भी पता नहीं है कि वो किसकी कोठी में है। लाहौर बहुत बड़ा शहर है, वहाँ उसे ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम है। साईं, आप फिक्र न करें, आपकी साहिबजादी इज़्ज़त व आबरू के साथ वापस आ जाएंगी। कैसे आ जाएगी? ये ना हम जानते हैं ना तुम जानते हो कि उसे इतने बड़े शहर में कहाँ रखा गया है। साईं, ये जो डाकिये होते हैं ना, वो लिफाफों पर लिखे हुए पते पढ़कर मतलूबा घरों की चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। हम तो साईं पीर शाह सुल्तानी के डाकिये नहीं, डायरी हैं। हमारे अंदर बड़े से लेकर छोटे मुजरिमों तक के नाम, पते, फ़ोन नंबर और एक एक गाड़ी के नंबर लिखे होते हैं। उनकी बदलती हुई गाड़ियों और बदलते हुए खुफिया अड्डों का इल्म भी होता है। आप इत्मीनान से इंतज़ार करें, मैं 1 घंटे के अंदर खुशखबरी सुनाऊंगा। फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया। रेहाना ने दुआ के लिए दोनों हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मेरी बच्ची खैर से वापस आए, हमारी इज़्ज़त पर कोई हर्फ ना आए। मैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी दूंगी और गरीबों को खिलाने के लिए 5 देगें पकवाऊंगी। जब गॉड फादर हमजा बेग ने रेहाना को ये खुशखबरी सुनाई थी कि आज रात ही किसी वक्त पीर शाह सुल्तानी की गूंगी नवाजी को अगवा कराया जाएगा, तो उसने खुश होकर मन्नत मानी थी कि गाजी बाबा के मज़ार पर हाज़िरी देगी और गरीबों को खिलाने के लिए 5 देगे पकवाएगी। अब बाजी पलट गई थी। अब वो बेटी की वापसी के लिए मन्नत मान रही थी। और जमशेद एक सोफे पर बैठकर तसव्वुर में शानी को देख रहा था। जो चीज़ हाथ नहीं आती उसके लिए दिल मचलता है। रब तो ज़िद हो गई थी। उसने नाना जान से उसे एक पाँव पर तमाम रात खड़े रहने की सज़ा दिलाई थी। वो रकाबत से सोच रहा था, अस्पताल में वो ज़ख्मी जवान कौन है जिसके लिए वो इतनी रात तक एक पाँव पर खड़े रहने गई है। अस्पताल में शानी को किसी कल करार नहीं था। जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ, सच्चल के बाजू से गोली नहीं निकली और डॉक्टर ने उसकी खैरियत की इत्तला नहीं दी, तब तक वो ऑपरेशन थिएटर के सामने टहलती रही। सिक्योरिटी अफसर ने उसे आराम से बैठ जाने को कहा। डायरेक्टर जनरल सदाकत अली का ख़ास मातहत उसके लिए एक डॉक्टर के चैम्बर से कुर्सी उठा लाया, लेकिन उसने कुर्सी एक तरफ फेंक दी। अपने बाप के मातहत को एक कागज़ पर लिख कर दिया, तुम्हें मेरी खिदमत के लिए नहीं, उस ज़ख्मी की सलामती के लिए भेजा गया है। अगर किसी बहुत अच्छे सर्जन ने ऑपरेशन ना किया और गोली बाजू से ना निकली तो मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई कराऊंगी। वो केस पुलिस और इंटेलिजेंस वालों का था। डॉक्टर और ऑपरेशन करने वाली टीम भी बड़ी मुस्तैदी और फुर्ती से काम कर रही थी। बाजू से गोली निकालने का मसला तशवीशनाक नहीं था, लिहाजा एक कागज़ पर यह खुशखबरी लिखकर शानी को सुनाई गई कि गोली निकल चुकी है और मरीज़ ख़तरे से बाहर है। रात के 3 बज चुके थे। सिक्योरिटी अफसर ने तहरीर के ज़रिए पूछा, क्या आप घर चलेंगी? हम फिर सुबह आ जाएंगे। उसने लिखा, फ़ोन करके अपनी ड्यूटी बदलो, दूसरे सिक्योरिटी अफसर और गार्ड्स को बुलाओ, मैं इसके होश में आने तक नहीं जाऊंगी। सिक्योरिटी अफसर ने परेशान होकर फ़ोन के ज़रिए अपने मातहत से पूछा, क्या पीर शाह साहब जाग रहे हैं? नो सर, कोठी के अंदर तमाम टेलीफोन बंद हैं। मेरे लिए हुक्म सर। मैं पिछले 15 घंटे से ड्यूटी पर हूँ, बुरी तरह थक गया हूँ।
دوسرے افسر کو 4 نئے گارڈز کے ساتھ بھیج دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ شانی نے سچل کے لیے اسپیشل ایئر کنڈیشن کمرہ مخصوص کرایا تھا۔ وہاں اس کے بیٹھنے کے لیے ایزی چیئر بھی موجود تھی۔ سچل آرام دہ بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور وہ ایزی چیئر پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ صبح 5 بجے وہ ہوش میں آیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پہلے اس کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اس نے آواز نہیں سنی، لیکن اسے ہولے سے کسمساتے دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی، اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ دھیمی آواز میں کراہ رہا تھا۔ سننے والے کی کراہیں سن کر کسی کی تکلیف کا اندازہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے ظاہر ہونے والے کرب سے اس کی تکلیف کو سمجھ رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ دروازے کے باہر 2 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ کچھ فاصلے پر اسسٹنٹ سیکیورٹی افسر ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ شانی کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اشارے کی زبان بولی، فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ڈاکٹر کے چیمبر کی طرف چلا گیا۔ شانی پھر کمرے میں آئی۔ بستر کے سرے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ شانی نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی ہتھیلی کی پشت کو سہلانے لگی۔ ایسے وقت سچل نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ اسے کمرے کی چھت نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے تک رہا تھا، شاید سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ کسی کے نرم و گداز ہاتھوں میں محسوس کیا۔ اس کی نظریں چھت سے اترتی ہوئی شانی پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ ایسا کھلا ہوا چہرہ تھا کہ نگاہوں کے سامنے بہار آ گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر بند کر لیا۔ ایک تو نقاہت محسوس ہو رہی تھی، پھر خیال آ گیا تھا کہ بولنے سے وہ کچھ سن نہیں پائے گی۔ ایسے وقت ڈاکٹر، ایک لیڈی ڈاکٹر، 2 نرسیں اور وارڈ بوائے وہاں آ گئے۔ ڈاکٹر نے سچل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ویری ویل، ہوش میں آ گئے ہو، اب ہماری جان چھوٹے گی۔ سچل نے بات نہ سمجھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا، اس پولیس ہسپتال میں آج تک ہم نے بڑے آرام سے ملازمت کی، آج پہلی بار ڈیوٹی کے وقت کے بعد بھی ڈیوٹی پر ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل صاحب کی صاحبزادی نے ہم سب کو روک رکھا ہے، لکھ کر حکم دیا ہے کہ جب تک آپ کو ہوش نہ آئے تب تک ہم میں سے کوئی ہسپتال سے جائے گا نہیں۔ ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ جب سے آپ کو زخمی حالت میں لایا گیا ہے تب سے مس شہناز نے پورے ہسپتال کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کسی ڈاکٹر کو کمر سیدھی کرنے کا یا لیٹنے کا موقع نہیں دیا۔ خود بھی یہ تمام رات بیٹھی رہیں۔ شاید انہوں نے رات سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ سچل یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور محبت سے سرشار ہو کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے افسوس ہے کہ میری خاطر آپ تمام کو ڈیوٹی کے وقت کے بعد بھی یہاں رکنا پڑا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ دوسرے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی بہت پہلے شروع ہو چکی ہے، لیکن ہم نے آپ کا آپریشن کیا تھا اور گولی نکالی تھی، اس لیے یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہوش میں آنے کے بعد آپ کو پوری طرح چیک کر کے مطمئن ہو کر جائیں۔ ڈاکٹر نے کہا، زخم گہرا نہیں ہے، گولی گہرائی تک نہیں اتری تھی، ماشاءاللہ آپ جیدار بھی ہیں، 1 ہفتے کے اندر زخم بھر جائے گا۔ وہ اسے ایک انجیکشن لگانے لگا۔ نرس نے 2 گولیوں اور 1 کیپسول کے ساتھ جوس کا گلاس پینے کے لیے دیا۔ سچل نے شانی سے کاغذ قلم مانگ کر لکھا، تم نے پچھلی رات سے میری خاطر جس بھرپور محبت کا مظاہرہ کیا ہے اس کا شکریہ میں ادا نہیں کروں گا، کیونکہ محبت میں شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، اپنا حق ادا کیا جاتا ہے۔ سنی لاہور جانے کے لیے طیارے کے قریب آیا۔ فرسٹ کلاس کی طرف جانے والے زینے سے اسے دور ہی سے روبی نظر آ گئی۔ وہ ایک نوجوان کے ساتھ مسکراتی ہوئی باتیں کرتی ہوئی زینے پر چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یہ تنہا کہاں جا رہی ہے اور وہ اجنبی کون ہے؟ وہ روبی کی منزل اور ارادے معلوم کرنا چاہتا تھا اور اسے اپنی موجودگی سے بے خبر بھی رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اکانومی کلاس کے زینے کی طرف آ گیا۔ بورڈنگ کارڈ اور بیگیج چیک کرنے والے نے کہا، مسٹر، آپ فرسٹ کلاس کے مسافر ہیں، اس دوسرے زینے سے جائیں۔ اس نے کہا، اکانومی کلاس میں میری ایک کزن ایئر ہوسٹس ہے، میں اس سے کچھ ضروری باتیں کرتا ہوا جاؤں گا۔ وہ اس بہانے زینے پر چڑھ کر اوپر آیا۔ اوپر استقبال کرنے والی ایئر ہوسٹس نے پوچھا، آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ آپ تو فرسٹ کلاس کے مسافر ہیں۔ وہ بولا، یہ میری بدقسمتی ہے، ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ فرسٹ کلاس میں میری ساس سفر کر رہی ہیں، پلیز میرے حال پر رحم کریں۔ اکانومی کلاس کا کوئی بھی تنہا مسافر راضی خوشی فرسٹ کلاس میں چلا جائے گا، میں اس مسافر کی جگہ بیٹھ کر سفر کروں گا۔ استقبال کرنے والی ہوسٹس نے اسے دوسری ہوسٹس کے حوالے کیا۔
دوسری ہوسٹس نے ذرا سی کوشش کے بعد ایک مسافر کو فرسٹ کلاس میں بھیج کر اس کی جگہ بٹھا دیا اور سنی اس مسافر کی جگہ بیٹھ کر روبی کی نظروں میں آئے بغیر لاہور پہنچ گیا۔ وہاں بھی وہ دور ہی سے اس کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ اجنبی نوجوان بہت امیر رہا ہوگا، اس لیے اس کے لیے ایک پجارو آئی تھی۔ سنی نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، کرائے کی فکر نہ کرو، وہ سامنے والی پجارو جہاں جا رہی ہے مجھے بھی وہیں لے چلو، لیکن انہیں تعاقب کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرائیور کو توقع سے زیادہ رقم ملی۔ وہ پجارو کا تعاقب کرتا ہوا شہر کے اس حصے میں پہنچا جہاں آبادی کم تھی۔ دور دور چند خوبصورت کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں اور مزید تعمیرات ہو رہی تھیں۔ وہ پجارو ایک کوٹھی کے احاطے میں جا کر رک گئی تھی۔ اس احاطے میں کچھ لوگ نظر آئے۔ ان میں سے کچھ کوٹھی کے اندر جا رہے تھے۔ ایک شخص ویڈیو کیمرے کے ذریعے روبی اور اجنبی نوجوان کو اس کوٹھی کے احاطے میں آتے اور پجارو سے اتر کر کوٹھی کے اندر جانے کا سین پکچرائز کر رہا تھا۔ سنی ٹیکسی میں بیٹھ کر اس علاقے کے بازار میں گیا، پھر ایک دکان سے کراچی فون کرنے لگا۔ روبی بہت خوش تھی کیونکہ اس کے محبوب کے ساتھ اس کی ویڈیو فلم تیار ہو رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے مسکرا کر پوچھا، کامران یہ سب کیا ہے؟ کامران نے کہا، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ شادی سے پہلے میں صرف تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں۔ آج میں نے تمہیں سر سے پاؤں تک اپنا بنانے کے لیے یہاں نکاح پڑھوانے کے انتظامات کیے ہیں۔ واقعی تم بہت اچھے ہو، میں جو چاہتی تھی وہی کر رہے ہو۔ وہ بولا، یہ انکل حمزہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم ان کی منہ بولی بیٹی کی بیٹی ہو، تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنا چاہیے اور یہ بدنامی نہیں ہونی چاہیے کہ تم میرے ساتھ اس کوٹھی میں نکاح کے بغیر رہتی ہو۔ انکل بہت اچھے ہیں، ایک ہمارے دادا جان ہیں جو ہمیشہ پتھر کی طرح لگتے ہیں۔ تھینکس گاڈ، ایسے دادا سے نجات مل گئی۔ وہ کامران کے ساتھ کوٹھی کے اندر آئی۔ ڈرائنگ روم میں کامران کے 3 دوست بیٹھے تھے۔ اس نے دوستوں سے اس کا تعارف کرایا۔ ایک دوست نے کہا، ہماری ہونے والی بھابھی سفر سے تھک گئی ہوں گی، قاضی صاحب کے آنے تک انہیں آرام کرنے دو۔ کامران نے اسے ایک خوبصورت خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ اس الماری میں ریڈی میڈ ملبوسات ہیں، جو پسند آئے پہن لو۔ کیا تم کچھ پینا پسند کرو گی؟ ہاں، پیاس تو لگ رہی ہے، کولڈ ڈرنک منگوا لو۔ اب میں کراچی فون کروں گی اور گھر والوں کو اپنی شادی کی خوشخبری سناؤں گی۔ وہ چلا گیا۔ روبی نے فون کے ذریعے اپنے والدین سے رابطہ کیا۔ کامران نے کچن میں جا کر ایک ٹھنڈی بوتل نکالی، اسے کھول کر گلاس کے آدھے حصے میں مشروب کو ڈالا، پھر باقی آدھے حصے میں شراب ڈالی۔ اس کے بعد گلاس اٹھا کر خوابگاہ میں آ گیا۔ وہ فون پر اپنی ممی سے باتیں کر رہی تھی۔ کامران اس کے سامنے گلاس رکھ کر وہاں سے چلا آیا۔ ڈرائنگ روم میں اس کے تینوں دوست ایک ایک سگریٹ کا تھوڑا تھوڑا سا نپاک کو نکال کر اس میں چرس بھر رہے تھے۔ ان کے سامنے 6 سگریٹ پہلے ہی چرس بھرے رکھے تھے۔ ان میں سے وہ ایک ایک سلگانے کے بعد پی رہے تھے۔ کامران بھی ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر اسے سلگانے لگا۔ روبی خوابگاہ میں بیٹھی پیش آنے والی تباہی سے بے خبر بڑے فخر سے اپنے بزرگوں کو فون پر اپنی نئی زندگی گزارنے کے سلسلے میں بتا رہی تھی اور گلاس سے ایک ایک گھونٹ پی رہی تھی۔ پہلے گھونٹ میں اسے ہلکی سی جلن، کچھ تلخی محسوس ہوئی، لیکن مشروب کی مٹھاس بھی تھی اور اس سے زیادہ ابھی دلہن بننے کی مٹھاس نے ملاوٹ کی تلخی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے فون پر باتیں کرنے کے بعد ریسیور رکھا تو سر ذرا چکرانے لگا۔ فون پر باتیں کرنے کے دوران گلاس خالی ہو گیا تھا۔ ویڈیو کیمرہ مین اور 2 لائٹس مین اپنے سامان کے ساتھ اندر آ گئے تھے اور لائٹنگ کے انتظامات کرنے لگے تھے۔ روبی الماری سے لباس نکال کر غسل خانے میں جانا چاہتی تھی۔ کیمرہ مین نے کہا، تم یہیں بستر پر لیٹی رہو، میرے اسسٹنٹ تمہارے چہرے اور جسم کی لائٹنگ سیٹ کر رہے ہیں۔ پہلے میں غسل کروں گی، لباس بدل کر آؤں گی۔ کیا قاضی صاحب آ گئے ہیں؟ قاضی صاحب؟ بھائی وہ تو گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کا نکاح پڑھانے نہیں آتے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اٹھنا چاہتی تھی، پھر بیٹھ گئی۔ سر چکرانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ کیمرہ مین نے کہا، شروع میں ہر لڑکی میری باتوں کو بکواس سمجھتی ہے، ذرا عقل سے سوچو۔ قاضی ایک عورت کا نکاح ایک ہی مرد سے پڑھاتا ہے، مگر یہاں تو تمہارے 4 دلہے موجود ہیں۔ وہ دیکھو۔ روبی نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کامران سگریٹ کا ایک گہرا کش لگاتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک ایک کر کے تینوں ساتھی دھواں چھوڑتے ہوئے اندر آنے لگے۔ اس نے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو تم دیکھ رہی ہو۔ دیکھو میرا سر بھاری ہو رہا ہے، خامخواہ میرے دل میں اندیشے پیدا نہ کرو۔ سر اس لیے بھاری ہو رہا ہے کہ تم نے مشروب کے ساتھ شراب پی ہے اور ہم چرس کا دھواں اڑا رہے ہیں۔ ایک حسینہ ہو، 4 مرد ہوں، ویڈیو کیمرہ ہو تو تمہیں خود ہی سب کچھ سمجھ لینا چاہیے۔
کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں ایسی نادان بھی نہیں ہوتی۔ حالات بدل گئے۔ دلہن بننے کا نشہ حرن ہو گیا۔ کامران سگریٹ کا کش لگا کر دھواں چھوڑتا ہوا قریب آنے لگا۔ وہ بولی، وہیں رک جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ لو، رک گیا۔ مگر تم کتنی دیر تک روک سکو گی؟ میں انکل حمزہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، ایسا نام لیا ہے کہ ہم انکار نہیں کر سکتے اور تمہیں ان کا فون نمبر بھی نہیں بتا سکتے۔ اس نے موبائل فون آن کر کے نمبر ملایا، پھر فون روبی کی طرف بڑھا دیا۔ روبی نے فون کان سے لگا کر کہا، ہیلو انکل، میں روبی بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کمال ہے، ماں بھی مجھے انکل کہتی ہے، بیٹی بھی انکل کہتی ہے۔ ایسا ان حالات میں ہوتا ہے جب رشتے معتبر نہیں ہوتے۔ معتبر سمجھتی ہو نا؟ اعتبار سے خالی، کھوکھلے۔ انکل یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے خون کے رشتے کو توڑ کر آپ پر اعتبار کیا ہے۔ خون کا رشتہ اس طرح ٹوٹ سکتا ہے کہ تمہاری رگوں میں اس فراڈ پیر کا خون نہ رہے، اس کے خون میں ہمارے کارندوں کا لہو بھر جائے۔ ہمارے وہ چاروں کارندے بڑے جانثار ہیں، یوں سمجھ لو تمہیں خون کا عطیہ دینے آئے ہیں۔ آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ شرم تمہارے دادا کو نہیں آئی تو پھر ہمیں کیوں آئے گی؟ پتہ نہیں اس کی بیٹی ہاجرہ کو کس نے اغوا کیا ہے، لیکن وہ ہمیں الزام دے رہا ہے۔ ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ وہ بڑے وسیع ذرائع کا مالک ہو کر اب تک بیٹی کی بازیابی کے لیے ہمارے خلاف کارروائی نہیں کر سکا۔ بے شرم، بے شرم ایسا ہے کہ بیٹی کی گمشدگی پر کم توجہ دے رہا ہے اور قرض نہ دہندگان سے کروڑوں کا لین دین کر رہا ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں، ممی نے اور ہم سب نے آپ سے زبردست دھوکہ کھایا ہے۔ میں تو تمہارے پورے خاندان کی کمر توڑ دینا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے باپ کو حوالات میں پہنچا دیا اور تمہاری ممی کے نام جو سونا اگلنے والی فیکٹری تھی وہ مفت میں حاصل کر لی۔ ارادہ تھا کہ تمہارے باپ کو حوالات سے رہائی دلانے سے پہلے اخبارات کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کو وہاں پہنچا دوں گا، تاکہ ہتھ کڑی لگی ہوئی تمہارے باپ کی تصویریں تمام اخبارات میں دیکھ کر تمہارے دادا کا سر جھک جائے۔ مگر وہ بڈھا نہ جانے کیسے تھانے پہنچ گیا۔ روبی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جس دادا کو وہ دشمن سمجھ رہی تھی، اس دادا جان نے اس کے باپ کو اخبارات میں مجرم کی حیثیت سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ فون پر حمزہ بیگ اسے بتا رہا تھا کہ اس کا بھائی جمشید کنگال ہے۔ اس کے پاس صرف ایک کار رہ گئی تھی، وہ بھی حمزہ بیگ نے مفت میں حاصل کر لی تھی۔ مخالف گاڈ فادر کا تیسرا حملہ روبی پر ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، تمہارے دادا نے تمہارے باپ کو تھانے سے لے جا کر بدنامی سے بچایا، لیکن تمہیں کیسے بچائے گا؟ تم تو اس بڈھے سے سینکڑوں میل دور ہو۔ وہ پریشان ہو رہی تھی، سمجھ رہی تھی کہ آج رات کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ عاجزی سے بولی، آپ نے انکل بننے سے انکار کر دیا ہے، اس کے باوجود میں انسانیت کا واسطہ دیتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ خدا نہ کرے آپ کی کسی بیٹی پر ایسا شرمناک وقت آئے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ جرائم کی دنیا میں رہنے والے یہ نہیں سوچتے کہ وہ کب پولیس کی گولی سے مارے جائیں گے۔ یہ بھی نہیں سوچنا چاہتے کہ ہم پر کسی طرح کا برا وقت آ سکتا ہے۔ ہم ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ لہٰذا تم بھی موجودہ حالات سے گزرو اور اس انکل کو بھول جاؤ جس سے خون کا نہیں پانی کا رشتہ رہا ہے۔ فون بند کر دیا گیا۔ وہ ہیلو ہیلو کہتی رہ گئی۔ کامران نے اسے موبائل فون چھین کر اسے آف کر دیا تھا، پھر کہا، بات ہو گئی، تمہاری تسلی بھی ہو گئی ہوگی کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس کی بات پر تینوں ساتھیوں نے قہقہا لگایا۔ کامران نے ایک لامبے پھل کا چاقو کھول کر کیمرہ سے کہا، لائٹس آن کر کے پہلے روبی کو ایکسپوز کرو۔ جب یہ احتجاج کرے گی اور چیخنا چاہے گی تو میں چاقو لے کر اس منظر میں داخل ہو جاؤں گا اور چاقو کی نوک اس کے سینے پر رکھ دوں گا۔ اس کو اپنی جان عزیز ہوگی تو یہ خاموش رہے گی، ورنہ یہ چاقو اسے خاموش کر دے گا۔ یس، کم آن، لائٹس آن کرو۔ روشنی پہلے سے خوابگاہ میں تھی۔ ویڈیو شوٹنگ کے لیے 2 خاص لائٹس آن ہوئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے بجھ گئیں۔ کمرے میں بھی تاریکی چھا گئی۔ کیمرہ مین نے تاریکی میں کہا، بجلی گئی ہے؟ کامران کے ایک ساتھی نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا، پھر کہا، آس پاس کی کوٹھیوں میں لائٹ موجود ہے، میں اپنے مین سوئچ کو چیک کرتا ہوں۔ لائٹ مین کامران کے ایک دوست کے ساتھ ٹارچ کی مدد سے مین سوئچ کی طرف گیا۔ ٹارچ کے جانے کے بعد پھر سے کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ اندھیرے میں کامران کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ تم دعا مانگ رہی ہو۔ جب عورت کا بس نہیں چلتا تو وہ روتی ہے یا پھر خدا سے دعا مانگتی ہے،
لیکن یہی دیکھا گیا ہے کہ آنسو نیچے گر کر دامن میں جذب ہو جاتے ہیں اور دعا اوپر عرش پر جا کر اٹک جاتی ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پھر کمرہ روشن ہو گیا، لیکن کامران دوبارہ یہ نہ کہہ سکا کہ دعا عرش پر جا کر اٹک گئی۔ وہ بوکھلا گیا تھا۔ اس کمرے میں 6 افراد کلاشن کوفیں لیے ان سب کو گھیرے ہوئے تھے۔ روبی نے پہلے تو سنی کو بے یقینی اور حیرت سے دیکھا، پھر سنی کہہ کر چیختی ہوئی دوڑ کر آئی اور اسے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سنی نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ اس کی پشت کو تسلی دیتے کے انداز میں ہولے ہولے تھپکنے لگا۔ وہاں بڑی بڑی مونچھوں والا ایک پہاڑ جیسا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، "باؤ سنی، کڑی نو ایتھوں لے جا۔" سنی نے اس کے آنسو پونچھے، پھر اسے ایک بازو کے حصار میں لے کر کمرے سے چلا گیا۔ اس قداور شخص نے دروازے کی طرف دیکھ کر چٹکی بجائی۔ دروازے سے ایک شخص داخل ہوا۔ اس نے ایک لڑکی کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ اسے اسی طرح کمرے میں لے آیا اور پھر دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ وہ غصے سے بولی، "اب تک میرے بابا کو خبر ہو چکی ہوگی، تم سب کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ اسی قداور شخص نے کامران کو دیکھ کر چٹکی بجائی، پھر کہا، "اولا، اپنا موبائل فون اسے دے، یہ اپنے بابا سے بات کرے گی۔ کامران نے اس لڑکی کو فون دیا۔ وہ فون لیتے ہی جلدی جلدی اسے آن کر کے نمبروں کے بٹن دبانے لگی۔ پھر رابطہ ہونے پر کہا، "ہیلو بابا جانی، میں نازو بول رہی ہوں۔ یہاں مجھے کئی بدماشوں نے پکڑ رکھا ہے۔ دوسری طرف سے گاڈ فادر حمزہ بیگ کی آواز سنائی دی، "کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو اپنے چاچا کے پاس گئی تھی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان سے بات کراؤ۔ نازو نے موبائل فون اسی قداور شخص کی طرف بڑھایا۔ اس شخص نے کامران کی طرف دیکھ کر چٹکی بجائی، اشارے میں کہا کہ وہ بات کرے۔ کامران نے فون اپنے کان سے لگایا اور کہا، "ہیلو۔" پھر وہ دوسری طرف سے اپنے گاڈ فادر کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، "تم کون ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ کس کی بیٹی کو ہاتھ لگا کر موت کو پکارا ہے؟" وہ حیرانی سے بولا، "سر، آپ ہیں؟ میں کامران بول رہا ہوں۔ یہ مس نازو کیا آپ کی صاحبزادی ہیں؟" حمزہ بیگ نے شدید حیرانی سے پوچھا، "تم کامران ہو؟ مگر وہاں تو روبی تھی، ابھی میں نے اس سے بات کی تھی، پھر وہاں میری بیٹی کیسے پہنچ گئی؟" "سر، ہم ٹریپ ہو گئے ہیں۔ اچانک بازی پلٹ گئی ہے۔ چند مسلح افراد نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ پیر شاہ سلطانی کا پوتا سنی یہاں آیا تھا، وہ روبی کو لے گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد یہ مسلح افراد آپ کی صاحبزادی کو یہاں لے آئے ہیں۔ ان بدماشوں کا سرغنہ کون ہے؟ اسے فون دو۔" کامران نے قداور شخص کی طرف فون بڑھایا۔ اس نے فون لے کر کان سے لگا لیا۔ اس کے قریب ایک چٹکی بجائی، پھر دوسری چٹکی بجائی۔ ادھر سے پوچھا گیا، "یہ کیسی آواز ہے؟" "یہ چٹکی ہے۔ چٹکی ایک آواز بھی ہے اور موت کا اشارہ بھی۔ اسے پھر ایک بار سن لو۔" اس نے دوبارہ چٹکی بجائی، پھر کہا، "میرا نام چٹکی بادشاہ ہے۔ میں کسی بھی مخالف کو ایک چٹکی میں مسل دیتا ہوں۔ میرے آدمی نے بتایا ہے کہ میرے دشمن کا پوتا آیا تھا، وہ روبی کو ساتھ لے گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گاڈ فادر پیر شاہ سلطانی کے لیے کام کر رہے ہو۔ کیا تمہارے لیے بھی کام کروں؟ ہاں، جو مانگو گے دوں گا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ یہاں جس قسم کا ویڈیو کیسٹ تیار ہونے والا تھا وہ نہ ہو، اور اگر ہو تو روبی جا چکی ہے اور نازو موجود ہے۔ میری بات ایک چٹکی میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس نے چٹکی بجائی۔ حمزہ بیگ نے کہا، "بالکل میں سمجھ گیا ہوں۔ ایسی بے شرمی نہیں ہونی چاہیے۔ بازی پلٹنا میرا کام ہے۔ اگر میں نازو کو یہاں سے ہٹا کر دوبارہ روبی کو لے آؤں تو معاوضہ کیا ہوگا؟ تم اسے بے شرمی بھی کہہ رہے ہو اور ایسے کام کے لیے معاوضے کی بات بھی کر رہے ہو۔ وہ چٹکی بجا کر بولا، "وقت ضائع مت کرو، ایک چٹکی میں سمجھ لیا کرو۔ روبی تمہارے دشمن کی بیٹی ہے۔ شرم اپنی بیٹی کے لیے ہوتی ہے، دشمن کی بیٹی کے لیے نہیں۔ ہاں بالکل، اس دشمن کو میں پچھلی رات سے توڑتا آ رہا ہوں۔ اگر تم روبی کے سلسلے میں تعاون کرو تو وہ گاڈ فادر شرم کے مارے خودکشی کر لے گا۔ تم تعاون کے لیے کہہ رہے ہو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ پیر شاہ سلطانی نے مجھ سے تعاون کی درخواست کی تھی، میں اس کا بھی دل توڑنا نہیں چاہتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ چٹکی بجا کر بولا، ایسی باتیں ایک چٹکی میں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ وہی میں دونوں سے تعاون کر رہا ہوں۔ ابھی یہاں روبی اور نازو دونوں کی ویڈیو فلم ان چرسی جوانوں کے ساتھ تیار ہوگی۔ روبی کی فلم میں تمہیں دوں گا اور نازو کی فلم پیر شاہ سلطانی کے حوالے کر دوں گا۔ میرا دل بھی مطمئن رہے گا کہ میں نے دونوں سے تعاون کیا ہے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ ذرا ایک منٹ ہولڈ آن کرو۔
کوئی چالاکی دکھانے سے پہلے اور اپنی اس کوٹھی کا محاصرہ کر کے مجھے مجبور کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس علاقے میں تمہارا ایک بھی بندہ نظر آئے گا تو یہ نازوں کی پلی نازو زندہ نہیں رہے گی۔ تم اسے عزت و آبرو کے ساتھ رہا کرنے کی قیمت بتاؤ۔ تم نے بڑی چال بازی سے بیگم برکت شاہ سلطانی کی فیکٹری مفت میں حاصل کر لی ہے، وہ فیکٹری دوبارہ ان کے نام منتقل کرو اور برکت شاہ سلطانی کا کیس ختم کراؤ۔ اس فیکٹری کو بیگم برکت کے نام پکے کاغذات پر منتقل کرنے کے لیے کل کچہری کھلنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو پھر انتظار کرو، جب تک فیکٹری بیگم برکت کو نہیں ملے گی، برکت شاہ کا کیس ختم نہیں ہوگا اور جمشید کی گاڑی اسے واپس نہیں کی جائے گی، تب تک تمہاری صاحبزادی بطور یرغمال میرے پاس رہے گی۔ میں اسے لے جا رہا ہوں۔ نہیں، ٹھہرو، تم میری بیٹی کو کسی دوسری جگہ نہ لے جاؤ۔ تم وہاں چیختے رہو، یہاں بیٹی کو سمجھا دو کہ میرے ساتھ کہیں بھی رہ کر شور نہ مچائے، چالاکی نہ دکھائے، ورنہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی زندگی کی چٹکی بجا دوں گا۔ اس نے فون نازو کو دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بابا جانی، میں اس بدماش کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ مجھے کسی طرح یہاں سے نکالیں۔ بیٹی اس سے کہو ہمیں تھوڑا سا وقت دے، میں خود پیر شاہ سلطانی سے معاملات طے کر رہا ہوں۔ نازو نے وہ بات چٹکی بادشاہ کو سنائی۔ وہ بولا، ہمارا گاڈ فادر جب سوتا ہے تو اپنے تمام ٹیلی فون کنیکشن ختم کر دیتا ہے، وہ سوتا ہے اور ہم جاگتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی دشمن ایک چٹکی میں شرائط تسلیم نہ کرے تو اس پر جرمانہ کیا جائے۔ جو شرائط میں نے بیان کی تھی، اب اس کے ساتھ جرمانہ یہ ہے کہ وہ بیٹی کو حاصل کرنے سے پہلے نیو یارک کے بینک اکاؤنٹ میں $25 لاکھ جمع کرا دے۔ اس کے بعد بھی بحث کی گئی تو $50 لاکھ جمع کرنے ہوں گے۔ اس طرح جرمانے کی رقم بڑھتی جائے گی۔ حمزہ بیگ نے یہ باتیں سن کر کہا، صبر کرو بیٹی، حوصلے سے کام لو، میں کل دن کے 12 بجے یا 1 بجے تک ان کی تمام شرائط پوری کر کے تمہیں اس کی قید سے لے آؤں گا۔ آپ تو کراچی میں ہیں، مجھے کیسے لینے آئیں گے؟ میں کل کسی بھی فلائٹ سے آؤں گا، اگر کسی وجہ سے نہ آ سکا تو میرا خاص ماتحت نعیم صدیقی تمہیں لینے آئے گا۔ چٹکی بادشاہ نے غرا کر کہا، چلو اٹھو ورنہ یہاں شوٹنگ شروع کرا دوں گا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، میں جا رہی ہوں بابا، لیکن آپ یہ ضرور سوچیں کہ پرائی بیٹی کے ساتھ جو بے شرمی کی جانے والی تھی وہ آپ کی بیٹی کو کتنی مہنگی پڑ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ پھر چٹکی بادشاہ کے قریب آ گئی۔ وہ اپنے مسلح ساتھیوں سے بولا، میں اسے لے کر جا رہا ہوں، یہ جتنے 2 ٹکے کے بدماش ہیں ان سب کو۔ اس نے بات چھوڑی چھوڑ کر چٹکی بجائی، پھر نازو کا بازو پکڑ کر اسے وہاں سے کھینچتا ہوا لے گیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کی عادت تھی، وہ صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے تھے، پھر معمول کے مطابق جتنے اہم کام ہوتے تھے انہیں انجام دیتے تھے۔ ان دنوں پہلا ضروری کام یہ تھا کہ آنکھ کھلتے ہی وہ بستر پر لیٹے لیٹے اپنی فرما بردار بیٹی ہاجرہ کو فون کرتے، اس سے کچھ پیار بھری باتیں کرتے، اس کے بعد بستر سے اٹھ جاتے تھے۔ اس روز انہوں نے رابطہ کیا تو دوسری طرف فون کی گھنٹی بجتی رہی، لیکن بیٹی نے ریسیور اٹھا کر اپنی آواز نہیں سنائی۔ انہوں نے دیر تک انتظار کیا، حیرانی اور پریشانی سے سوچا۔ بیٹی فوراً ہی فون اٹینڈ کیا کرتی تھی، ایسی کیا بات ہو گئی کہ فون کی گھنٹی نہیں سن رہی؟ وہ نہ صحیح، کم از کم ملازمہ کو فون اٹینڈ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے خاص ماتحت دھنی بخش سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ یس سر، یہ کامیابی کی صبح ہے۔ حمزہ بیگ نے گھٹنے ٹیک انہوں نے بات کاٹ کر کہا، ہم ابھی کوئی رپورٹ نہیں سنیں گے، تم فوراً سوسائٹی والی کوٹھی میں جاؤ، وہاں ہماری بیٹی اور اس کی ملازمہ دونوں ہی فون اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کی خیریت سے آگاہ کرو۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ ان کے دل میں طرح طرح کے اندیشے پیدا ہو رہے تھے۔ ان کا مخالف گاڈ فادر حمزہ بیگ پچھلی رات سے ان کے بیٹے، بہو اور پوتے پوتی کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوششیں کر رہا تھا اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ اس طرح یہ اندیشہ بھی بار بار پیدا ہو رہا تھا کہ اس نے ہاجرہ کو اس کوٹھی میں شاید اتفاق سے دیکھ لیا ہو اور اسے اغوا کر لیا ہو۔ انہوں نے آدھے گھنٹے تک انتظار کیا۔ دھنی بخش نے فون پر کہا، سر، بری خبر ہے، یہاں آپ کی صاحبزادی موجود نہیں ہے، ملازمہ ایک کمرے میں بند تھی، کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا، اس نے کسی کو کوٹھی میں آتے اور ہاجرہ بی بی کو جاتے نہیں دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا حمزہ بیگ کا آخری وقت آ گیا ہے؟ نو سر، وہ تو ہوا نکلے ہوئے غبارے کی طرح پچک گیا ہے۔ لاہور میں چٹکی بادشاہ حمزہ بیگ کی بیٹی نازو کو یرغمال بنا کر لے گیا ہے۔ جب تک وہ ہماری تمام شرائط پوری نہیں کرے گا اسے بیٹی نہیں ملے گی۔
اگر وہ حاجرہ بیوی کو اپنے قبضے میں رکھتا تو ہمارے آگے گھٹنے نہ ٹیکتا، بیٹی کے بدلے بیٹی کا مطالبہ کرتا۔ بات معقول تھی۔ انہوں نے کہا، کل ہمارے گارڈ نے سائیں رب راکھن کے بیٹے کو گولی ماری تھی، کیا رب راکھن انتقام لینے کے لیے حاجرہ تک پہنچ سکتا ہے؟ نو سر، رب راکھن کسی بھی صورت میں آپ کے لیے چیلنج نہیں بنے گا۔ اول تو اس کا بیٹا زندہ سلامت ہے، پھر شہناز بی بی اس کی تیمارداری کے لیے اب تک ہسپتال میں موجود ہیں۔ رب راکھن آپ سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، پھر اس کی لائن الگ ہے۔ وہ صرف ڈاکوؤں کے ذریعے بڑا مال کماتا ہے۔ ہمارے معاملات اس کے معاملات سے بالکل الگ ہیں۔ مجھے آپ کے اقدامات پر شبہ ہے۔ صداقت صاحب بڑی زبردست چالیں چلتے ہیں۔ انہوں نے ناگواری سے سوچا، پھر کہا، اس نے حاجرہ سے کہا تھا کہ اسے صبح تک ڈھونڈ نکالے گا۔ اگر ناکام ہوگا تو پھر شہناز بیٹی کے ساتھ لندن چلا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لندن جائے گا یا نہیں۔ اگر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حاجرہ کو ڈھونڈ نکالنے میں ناکام رہا ہے، اور اگر وہ جانے کا ارادہ ترک کر دے گا تو… بات ادھوری رہ گئی۔ سرہانے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ انہوں نے دھنی بخش سے ہولڈ آن کے لیے کہا، پھر فون کا ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ دوسری طرف سے صداقت کی آواز آئی، آپ بولتے ہی رہیں گے اور میری بیوی حاجرہ نہ جانے کتنے عرصے تک حبس بے جا میں رہے گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اغوا کرنے والے دشمن پر بھروسہ کروں گا۔ وہ ضرور حاجرہ کو میرے پاس لندن پہنچا دے گا۔ تو کیا تم نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اور کیا کر سکتا ہوں؟ دشمن کی شرط کے مطابق اگر آج نہ گیا تو نہ جانے حاجرہ پر اور کیا قیامت ٹوٹے گی۔ میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ آپ شانی کو سفر کی تیاریاں کرنے کی ہدایت کریں۔ اسے بتائیں کہ وہ میرے ساتھ آج شام کی فلائٹ سے لندن جا رہی ہے۔ وہ پچھلی رات کو ایک زخمی نوجوان کو ہسپتال لے گئی تھی، پتہ نہیں واپس آئی ہے یا نہیں۔ تم نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو سر نہیں چڑھایا ہے؟ ہمیں حاجرہ سے جتنی محبت ملی ہے وہ کسی اور اولاد سے نہیں ملی ہے۔ میں جانتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو آپ سے ملا دوں۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، کیسے ملاؤ گے؟ کیا تم نے اسے ڈھونڈ نکالا ہے؟ اگر وہ مجھے یہاں مل جاتی تو میں ملک چھوڑ کر نہ جاتا، مگر وہ لندن میں یقیناً ملے گی۔ آپ بیٹی کو دل و جان سے چاہتے ہیں، لہٰذا اس سے ملنے ضرور جائیں گے۔ وہ تو صبح اٹھتے ہی بیٹی کی آواز نہ سن کر بے چین ہو گئے تھے اور اب تجسس میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کسی نے ملازمہ کو کمرے میں بند کرنے کے بعد حاجرہ کو اغوا کیا ہے۔ کیا اسے اغوا کرنے والے پراسرار دشمن کا سراغ مل سکتا ہے؟ صداقت نے کہا، میرے لندن جانے کی دو اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے میری شریک حیات واپس مل جائے گی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں حاجرہ سے حقیقت اگلوا لوں گا کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے۔ اگر آپ پسند فرمائیں کہ وہ حقیقت اگل دے تو پھر آپ بھی ایک دو روز میں لندن پہنچ جائیں۔ پیر شاہ سلطانی کے لیے بڑا آزمائشی وقت تھا۔ یہ تو انہوں نے ہی اغوا کرنے والے کی حیثیت سے بالواسطہ داماد سے کہا تھا کہ حاجرہ لندن پہنچا دی جائے گی، لیکن اب تو حاجرہ ان کے پاس نہیں تھی۔ جو بھی اسے لے گیا تھا وہ اسے لندن نہ پہنچاتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انجانہ دشمن ان کے داماد ڈائریکٹر جنرل کو کسی معاملے میں بلیک میل کر رہا ہو۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم لندن نہیں جائیں گے۔ تعجب ہے، جس بیٹی کو بیٹوں سے زیادہ چاہتے ہیں اور اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اس سے ملنے نہیں جائیں گے۔ تم اپنے معاملات میں بہت زیادہ ذہین ہو، دشمن پر اعتماد کر رہے ہو تو کچھ سوچ کر وہاں حاجرہ کو پانے کی امید کر رہے ہوگے، لیکن ہم اس بیٹی کو اغوا کرنے والے پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ حاجرہ کو کبھی تمہارے پاس نہیں بھیجے گا۔ جرائم کی دنیا میں آپ کا بڑا روب اور دبدبہ ہے۔ وہ حاجرہ کو میرے پاس نہ صحیح آپ کے پاس بھیج سکتا ہے۔ یہ تو سراسر احمقانہ باتیں ہیں۔ میں ایک منطقی بات کہہ رہا ہوں، چونکہ وہ پہلے آپ کی بیٹی تھی، نکاح کے بعد میری بیوی ہوئی، اس حساب سے آپ کے بڑے حقوق ہیں۔ ایسے ہی وقت خوابگاہ کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ صداقت نے کہا، مجھے کھٹ کھٹ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کیا آپ کے دروازے پر دستک ہو رہی ہے؟ ہاں، شانی ہوگی، ذرا 1 منٹ ہولڈ آن کرو۔ پھر انہوں نے دھنی بخش سے کہا، ہم تم سے بعد میں گفتگو کریں گے۔ انہوں نے فون بند کر دیا، دوسرے فون کے ریسیور کو کریڈل سے ہٹا کر ایک طرف رکھا، پھر بستر کے پاس سے چلتے ہوئے دروازے تک آئے۔ اس کے بعد اندر کے لاک کو کھولنے کے بعد دروازہ کھولا تو ایک دم سے حیرت زدہ رہ گئے۔ کھلے ہوئے دروازے کے باہر ان کے روبرو حاجرہ کھڑی تھی۔ وہ ایک بیٹی تھی، باپ نے اس کے شوہر کی مخالفت میں اسے اغوا کیا تھا۔ وہ ایک بیوی تھی،
شوہر نے اس کے باپ کی ایک کوٹھی سے اسے اغوا کیا تھا۔ گھریلو معاملات میں رشتہ دار کسی ایک رشتے کو ایک گھر سے دوسرے گھر سے لے جائیں تو اسے اغوا نہیں کہتے، لیکن لانے اور لے جانے کی نیت میں مجرمانہ مفادات ہوں اور قانون کی گرفت بھی ہو تو پھر وہ اغوا کا کیس بن جاتا ہے۔ ہاجرہ کا کیس پردہ راز میں تھا۔ وہ بیٹی اور بیوی کے مرکب سے ایک سنگریزہ بن گئی تھی اور دو چٹانوں کے درمیان پس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام رکھا تھا۔ باپ نے جیسے ہی آگے بڑھ کر بیٹی کہا، وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ ہاجرہ اپنے ابا حضور کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اسے تیز بخار تھا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے اس کا ٹیمپریچر دیکھنے کے بعد اس کے سر پر آئس پیک رکھا، اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ اس دوران پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کمرے میں ٹہلتے رہے۔ وہ ایسی سعادت مند بیٹی تھی کہ شادی کے دوسرے سال جب شہناز اور روشانی 4 ماہ کی تھی تو ابا حضور کے حکم پر شوہر اور بیٹی کو چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کہ آ کر اپنے شوہر اور باپ کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کو ختم کرے یا کم کرے۔ وہ ایسا باپ کے قریب رہ کر سکتی تھی۔ وہ صداقت کے نام ایک خط لکھ کر آئی تھی۔ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میں آپ کی اور ابا حضور کے درمیان رہ کر الجھ جاتی ہوں، میں ان کی ضد سے میکے جا رہی ہوں۔ آپ سے بھی چلنے کو کہتی تو آپ راضی نہ ہوتے، اس لیے شہناز بیٹی کو آیا کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جب یہ ننھی سی جان ماں کے لیے روئے گی تو آپ کا دل پسیج جائے گا، اور آپ بیٹی کے ساتھ میرے پاس ضرور آئیں گے۔ میں ابا حضور کے مزاج کو خوب سمجھتی ہوں، اس لیے ان کے قریب رہ کر رفتہ رفتہ انہیں قائل کر سکتی ہوں کہ آپ سچے محب وطن اور قانون پسند ہیں، اس لیے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ بھی میری اور اپنی بیٹی کی خاطر اپنے رویے میں ذرا سی لچک پیدا کریں اور کچھ دنوں کے لیے کراچی چلے آئیں۔ لیکن صداقت بیٹی کو لے کر نہیں آیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے کیونکہ ان دنوں صداقت ان کے ایک بہت بڑے منصوبے میں حائل تھا۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے ذرائع اختیار کر کے اس کا انٹیلیجنس کے شعبے سے لندن کے سفارت خانے میں تبادلہ کرا دیا۔ ان کی اس حرکت سے صداقت علی کے اندر مزید تلخی پیدا ہو گئی اور وہ ہاجرہ کو چھوڑ کر بیٹی کو لے کر لندن چلا گیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے کمرے میں ٹہلنے کے دوران بیمار بیٹی کو دیکھا۔ وہ دل سے اعتراف کرتے تھے کہ بیٹی نے باپ کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہ اپنی 4 ماہ کی بچی سے جدا ہو گئی تھی۔ اس نے ابا حضور کی خاطر اپنے اندر ممتا کو دفن کر دیا تھا۔ برسوں تک بیٹی سے جدا رہی تھی۔ شوہر کو دل و جان سے چاہتی تھی مگر سسرال سے زیادہ میکے میں رہی تھی۔ اس کے برعکس بیٹے نافرمانی کا ایسا کھلا مظاہرہ کر چکے تھے کہ باپ کو چھوڑ کر بیویوں کے آنچل کو پکڑ کر گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ آخری سانس تک بیٹے سہارا ہوتے ہیں اور بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں۔ ٹہلنے کے دوران پیر شاہ سلطانی کی کمر پہلی بار جھک گئی۔ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ اگرچہ عمر کے لحاظ سے کمر کو جھکنا چاہیے تھا، لیکن بیٹی کی محبت نے، بیٹوں کی منافقت نے اور خود غرضی کو اتنا واضح کیا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح تن کرنا رہ سکے۔ گاڈ فادر نہ کبھی جھکتا ہے نہ کبھی گرتا ہے، مگر وہ گرتے گرتے صوفے کے سہارے بیٹھ گئے تھے۔ اسی وقت شانی ہسپتال سے واپس آئی۔ اس نے نانا جان کی خوابگاہ کے دروازے کو کھلا دیکھا تو دہلیز پر آئی۔ نانا جان نے ڈھال سے ہو کر صوفے پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر اس کی نظر لیڈی ڈاکٹر پر گئی۔ اس کے بعد بستر پر لیٹی ہوئی ماں کو دیکھتے ہی وہ تڑپ گئی۔ تیزی سے چلتی ہوئی بستر کے قریب آئی۔ ماں کی آنکھیں بند تھیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی موجودگی نے سمجھا دیا تھا کہ ماں بیمار ہے۔ اس نے چھو کر دیکھا، بخار تھا مگر کم ہو چکا تھا۔ اس نے نانا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی۔ وہ بستر سے ہٹ کر صوفے کے پاس آئی۔ ان کے پاس بیٹھ کر کاغذ قلم نکال کر لکھا۔ ممی کب آئی ہیں؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ کیا اغوا کرنے والے نے ٹارچر کیا ہے؟ انہوں نے کاغذ قلم لے کر لکھا، کسی نے ٹارچر نہیں کیا ہے، ایسی بات بھی نہ سوچو۔ یہ صبح 5:30 بجے اچانک کہیں سے آئی ہیں۔ جب اس کی طبیعت سنبھلے گی تو ہم کچھ نہ کچھ معلوم کر لیں گے۔ جاؤ تم آرام کرو۔ میں نہیں جاؤں گی، ممی اتنی دنوں کے بعد آئی ہیں اور بیمار ہیں، میں ان کے پاس رہوں گی۔ سیکیورٹی افسر نے مجھے ہسپتال سے بھی فون پر بتایا ہے کہ تم وہاں تمام رات جاگتی رہی ہو۔ تمہیں اب سونا چاہیے ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں نے کہہ دیا نا، نہیں جاؤں گی۔ نیند آئے گی تو اسی کمرے میں ممی کے پاس سو جاؤں گی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تم ماں کے پاس رہو، میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر نیچے ڈرائنگ روم میں چلا جاؤں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پیر شاہ سلطانی غسل خانے سے نکل کر کمرے میں آئی تو دیکھا شانی ماں سے لپٹ کر سو رہی تھی۔
وہ مسکرانے لگے. تھوڑی دیر تک بڑی محبت سے بیٹی اور نواسی کو دیکھتے رہے. پھر ڈرائنگ روم میں چلے آئے. ڈرائنگ روم میں آ کر نمبر ملایا. رابطہ ہونے پر کہا, ہیلو, ہم بول رہے ہیں. دوسری طرف سے دھنی بخش نے کہا, یس سر, میں حاضر ہوں. تم تمام رات جاگتے رہے ہو, مجھے مکمل رپورٹ سنا کر آرام کرو. شکریہ سر. ہم نے آپ کے تمام فیملی ممبرز کے پیچھے اپنے آدمی لگا رکھے تھے. فوری اطلاع ملنے کے باعث آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے کو حوالات سے نکال لیا, لیکن فیکٹری اور ایکارڈ ہاتھ سے نکل گئی تھی. حمزہ بیگ نے تیسرا زبردست حملہ روبی کو پھانس کر کیا. اسے اس کے فراڈ بوائے فرینڈ کامران کے ساتھ لاہور بھیج دیا. اس کا ارادہ بڑا شرمناک تھا. ہمارے 2 آدمی مس روبی کا تعاقب کرتے ہوئے لاہور گئے تھے. ایسے وقت ہمارے سنی بابا نے فون پر مجھ سے رابطہ کیا. میں نے آپ کے خاص ماتحت چٹکی بادشاہ کو اطلاع دی. سر, اس چٹکی بادشاہ نے بڑا زبردست کام دکھایا ہے. اس نے حمزہ بیگ کی ایک بیٹی نازو کو اغوا کر لیا ہے. حمزہ کے گنڈوں کو چاروں طرف سے گھیر کر دھمکی دی کہ اب ایسی ہی ایک شرمناک فلم نازو کی تیار کی جائے گی. بیر سلطانی نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا, یہ چٹکی بادشاہ بھی خوب چٹکیاں بجاتا ہے. آگے بولو. چٹکی بادشاہ نے حمزہ بیگ سے کہا کہ بیٹی کی عزت و آبرو کی سلامتی چاہتے ہو تو بیگم برکت شاہ کی فیکٹری کو دوبارہ ان کے نام لکھو. جمشید کی گاڑی واپس کرو اور آج شام تک $25 لاکھ جرمانے کے طور پر ادا کرو. حمزہ بیگ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. وہ آج دوپہر تک یہ تمام شرائط پوری کرے گا تو اس کی بیٹی اسے واپس کر دی جائے گی. چٹکی بادشاہ سے کہو کہ ہم اس سے بہت خوش ہیں. اس کے اکاؤنٹ میں $2 لاکھ جمع کرا دو. اور یہ روبی کہاں ہے؟ سنی بابا اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں. چٹکی بادشاہ سے کہو کہ روبی اور سنی کی نگرانی اور حفاظت ہوتی رہے. اور کوئی خاص بات؟ نو سر, ایوری تھنگ از آل رائٹ. ٹھیک ہے, اپنی ڈیوٹی اور موبائل فون گل خان کو دو اور اب تم آرام کرو. سر, ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. عبداللہ میز پر ناشتہ لا کر رکھ رہا تھا. انہوں نے کہا, پوچھو. اب 2 گھنٹے پہلے حاجرہ بی بی کے لیے پریشان تھے. کیا ان کا سراغ مل گیا ہے؟ وہ خلاف توقع خود ہمارے پاس آ گئی ہے. ہم حیران ہیں کہ جو اسے اغوا کر کے لے گیا تھا اس نے کس مقصد سے اسے رہائی دی. وہ بیمار ہے اور سو رہی ہے. جب بیدار ہوگی تو اسے صحیح حالات معلوم ہوں گے. انہوں نے فون بند کر دیا. پھر ناشتہ کرتے ہوئے عبداللہ سے کہا, باہر جاؤ اور سیکیورٹی افسر سے رات کی رپورٹ لے کر آؤ. وہ چلا گیا. انہوں نے ناشتے کے دوران سوچا, ایک گڑبڑ ہو گئی. شانی نے حاجرہ کو ہمارے پاس دیکھ لیا ہے. وہ اپنے باپ کو ضرور اپنی ماں کی واپسی کے بارے میں بتائے گی. پھر صداقت کو معلوم ہوگا کہ وہ لندن نہیں جائے گا. ہمارا بڑا نقصان ہوگا. نقصان اس طرح ہو رہا تھا کہ رئیس ہمدانی جیسے قرض ناتہندگان سے $3.5 کروڑ وصول کیے تھے. اس کے عوض قرضوں کی فائلیں غائب کرائیں تھیں. لیکن ان کا اپنا داماد لوہے کا چنا تھا جسے وہ چبا نہیں پائے تھے. اس نے ثابت کر دیا کہ جو فائلیں غائب کی گئی ہیں وہ اصلی نہیں ہیں. بڑے بڑے قرضوں کی ادائیگی سے بچنے کے لیے جن 3 بڑوں نے گاڈ فادر پیر شاہ سلطانی کو $3.5 کروڑ فائلیں چرانے کے لیے دیے تھے, اب انہیں صداقت نے وارننگ دی تھی کہ گاڈ فادر کو دیے ہوئے $3.5 کروڑ قومی خزانے میں پہلی قسط کے طور پر جمع کیے جائیں, ورنہ ان تینوں کے نام اخبارات اور عدالت میں اچھالے جائیں گے. اس طرح ان کا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے گا. پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی ایک بار پھر نقلی فائلوں سے دھوکہ کھا گئے تھے. دوسری بار اپنے وسیع ذرائع استعمال کر کے اصلی فائلیں حاصل کر سکتے تھے. اس طرح 3 بڑوں سے لی ہوئی $3.5 کروڑ کی رقم نہ واپس کرنی پڑتی. لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ صداقت علی انٹیلیجنس کا شعبہ اور یہ ملک دونوں چھوڑ کر چلا جائے. اس کی موجودگی سے پھر کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی. باپ کو نقصان اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے بیٹی حاجرہ اغوا کے ڈرامے کا ایک کردار بن گئی تھی. دوسری طرف گونگی بیٹی اپنے باپ کے لیے مخبر بنی ہوئی تھی. اس نے صداقت علی کو آئرن سیف کا راز بتایا تھا اور نانا جان کی ڈائری سے وہ تمام ٹیلی فون نمبرز نوٹ کر لیے تھے جن کا تعلق نانا کی مختلف کوٹھیوں سے تھا. ان میں سے ایک فون نمبر اس کوٹھی کا بھی تھا جہاں حاجرہ روپوش تھی. یعنی بیٹی کے ذریعے صداقت کو پہلے ہی حاجرہ کی اس کوٹھی کا علم ہو چکا تھا, لیکن اس نے کوٹھی میں کسی عورت کی جھلک نہیں دیکھی تھی. پہلے وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا. اس نے انجان بن کر حاجرہ سے فون پر باتیں کی. اس سے آذان کے حوالے سے بھی معلوم کرنا چاہا. وہ کوٹھی کا فون استعمال نہیں کرتی تھی. موبائل فون کے ذریعے فریب دیتی رہی. آذان کے سلسلے میں بھی دھوکہ دیا, لیکن باپ بیٹی بمقابلہ باپ بیٹی کے اس گیم میں صداقت نے بازی جیت لی تھی.
سچل کی آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ آنکھ کھلتے ہی شانی یاد آئی، وہ اسے تصور میں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ایک وارڈ بوائے نے آ کر اسے منہ ہاتھ دھونے میں مدد کی۔ دوسرا ناشتہ لے آیا۔ ناشتہ تو ایسے آیا ہے جیسے میں مریض بن کر نہیں، داماد بن کر آیا ہوں، سچل نے کہا۔ وارڈ بوائے نے جواب دیا، جناب آپ کے لیے کسی چیز کی کمی ہوگی تو ڈائریکٹر جنرل صاحب کی صاحبزادی ہسپتال میں زلزلہ پیدا کر دیں گی۔ وارڈ بوائے چلا گیا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا۔ اتنے میں سائیں رب راکھن نے دروازے پر آ کر کہا، کیا بات ہے، میں نے حوالات میں پہنچایا تھا، صاحبزادے یہاں عیش کر رہے ہیں۔ بابا سائیں آپ نے نمرود کی طرح آگ میں ڈالا تھا، میں گلزار میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ اندر آ کر بولا، کب تک یہاں رہو گے؟ تھانے میں تمہارے خلاف پرچہ کٹ چکا ہے، یہ زخم بھرتے ہی سیدھے جیل میں جاؤ گے، میرے سچے اور پکے جانشین بنو گے۔ دیکھو بیٹے، میری سختی اور سنگ دلی کو سمجھو، اس کے پیچھے ایک باپ کی کتنی محبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ لقمہ چباتے ہوئے بولا، میری ماں جی کی محبتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا عقل سے سوچو، پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کی نواسی کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہیں ہوگی۔ پیر شاہ صاحب کی نظر کرم جس پر پڑ جائے وہ سونے کا ہو جاتا ہے، اور وہ تمہیں صرف اس لیے پسند کریں گے کہ تم میرے جیسے دولت مند کے بیٹے ہو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ مجھے پسند کرنے سے پہلے میری ماں جی سے معافی مانگیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ زیر زمین دنیا کا کتنا خطرناک آدمی ہے؟ اس کے سامنے بڑے بڑے سیاستدان گھٹنے ٹیکتے ہیں، تمہاری 2 ٹکے کی ماں کی کیا اوقات ہے؟ بات پوری ہونے سے قبل ہی وہ دھاڑ کر بولا، یو شٹ اپ، ماں 2 ٹکے کی ہے تو باپ کتنے ٹکے کا ہے؟ آپ میرے بابا سائیں ہیں، میری ماں جی کے مجازی خدا ہیں، اس لیے میں پہلی بار ماں جی کی شان میں یہ بد تہذیبی برداشت کر رہا ہوں۔ اس گاڈ فادر نے بھی یہی حماقت کی تھی، وہ تھانے میں میرے ہاتھوں سے بچ گیا، لیکن آئندہ سامنا ہونے پر وہ ماں جی سے معافی نہیں مانگے گا تو میرے ہاتھوں مرے گا۔ سائیں رب راکھن ٹہلنے کے انداز میں ایک طرف گیا، پھر بیٹے کو دیکھ کر بولا، اگر وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوگا تو جرائم کی دنیا میں تمہارے نام کی دہشت طاری ہو جائے گی اور میرے تمام خواب پورے ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے مجرم کو قتل کر کے تم قانون کے محافظ کہلاؤ گے، میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا۔ ہماری جیت ہوگی تو اچھی بات ہے، ہارنے کی نوبت آئے گی تو میں تمہیں جیل سے فرار کرا کے تھر کے علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو بناؤں گا۔ وہ بولتے بولتے بیٹے کے زخمی بازو کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا، پھر پلنگ کے قریب آ کر بولا، تم اناڑی ہو، اسے قتل کرنے میں ناکام ہو سکتے ہو، پھر اس کے محافظ کتے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، ایسے میں گڑبڑ ہو جائے گی، اس کی نواسی بھی میری بہو بن کر نہیں آ سکے گی، اور ایسے خطرناک گاڈ فادر سے کھل کر دشمنی کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم خودکشی کرنے والے ہوں۔ نہیں، میں کوئی دوسری چال چلوں گا۔ آپ خواہ کھچڑی پکا رہے ہیں، میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ جوش اور جنون میں آ کر انتقامی کارروائی کروں گا تو جرائم کی راہ پر چل پڑوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ بات سمجھا دی، اب میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں گا۔ کیا بکتے ہو؟ ابھی تو تم اپنی ماں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر رہے تھے، اب تمہاری غیرت کیا ہوئی؟ میں ماں جی کی یہ بات بھول گیا تھا کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ جو برائی کی طرف لے جاتا ہو۔ میں اپنے کسی دوسرے طرز عمل سے شانی کے نانا کو ان کی غلطی کا احساس دلاؤں گا۔ سائیں رب راکھن نے بیٹے کو بے بسی سے دیکھا، پھر کہا، میں نے تمہیں امریکہ بھیجا تھا، مجھے کیا معلوم تھا تم وہاں سے پاگل خانے کی ڈگری حاصل کر کے آؤ گے۔ ویسے بھی یہ درست ہے کہ دشمنی کی راہ اختیار نہ کی جائے تو ان کی نواسی میری بہو بن جائے گی۔ اسے اپنی شریک حیات بنانا میری زندگی کی پہلی اور آخری آرزو ہے۔ جب بھی یہ آرزو پوری ہوگی وہ بہو بن کر ماں جی کے پاس جائے گی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا، کیا تم نے ماں کی خاطر باپ سے عداوت رکھنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ میری پیدائش سے لے کر اب تک آپ ماں جی سے عداوت کر رہے ہیں۔ اس عداوت کے جواب میں اس ماں نے آپ کے بیٹے کی پرورش اور تربیت محبت سے کی، یہی محبت میں نے سیکھی ہے۔ لیکن جس باپ کی نیت یہ ہو کہ اس کا بیٹا معاشرے میں عزت دار ڈاکو بنے، وہ محبت کو بھی عداوت سمجھتا ہے۔ وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ بہت مشکل ہے، تمہاری ماں نے تمہیں میرے لیے ایک مسئلہ بنا دیا ہے۔ میں چور دروازے سے بہت بڑا رئیس وڈیرا بنتا جا رہا ہوں، مگر تمہاری ماں جتنی سیدھی ہے اتنی ہی مکار ہے۔ اس نے تمہیں میرا جوان اکلوتا بیٹا نہیں بلکہ چور دروازہ بنا دیا ہے۔ میری زندگی بھر کی کمائی، تمام دولت اور جائیداد تمہاری ذہانت کے چور دروازے سے قومی خزانے میں چلی جائے گی۔
اچانک ہی 2 گارڈز دروازے میں نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، جناب پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی تشریف لا رہے ہیں۔ سچل نے مسکرا کر کہا، صرف اتنی سی پیش کی اطلاع دی ہے۔ جب ایسے شاہانہ انداز ہے تو پہلے کہنا چاہیے بادب باملاحظہ ہوشیار، نگاہ روبرو، سر نکو رہے۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اسے اپنی ماں جی نورن سہاگی نظر آئی۔ وہ خوشی سے کھل اٹھا، بستر سے اٹھنا چاہتا تھا۔ ماں نے جلدی سے کمرے میں آ کر کہا، بیٹھا رہ، تجھے ابھی اٹھنا نہیں چاہیے۔ وہ بیٹے کے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سینے سے لگاتے ہوئے بولی، میرے بچے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تجھے گولی لگی ہے۔ میں تجھے رہائی دلانے کے لیے بڑے افسران کے پاس گئی تھی۔ رب راکھن نے کہا، مگر کسی افسر نے گھاس نہیں ڈالی۔ نورن نے بیٹے سے الگ ہو کر شوہر کو دیکھا، پھر اپنے گریبان سے 2 تہہ کیے ہوئے کاغذ نکال کر دکھاتے ہوئے بولی، یہ عدالت سے جاری کیا ہوا حکم نامہ ہے، میرے بیٹے کی ضمانت ہو گئی ہے۔ یہ دوسرا کاغذ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے لکھا ہے کہ سچل نواز ولد رب راکھن نے اپنے نیو یارک کے بینک اکاؤنٹ سے 20 کروڑ روپے پاکستان کے قومی خزانے میں وقفے سے جمع کیے ہیں۔ جو نوجوان قومی خزانے میں 20 کروڑ روپے جمع کر سکتا ہے وہ کبھی 80 لاکھ روپے کا سونا سمگل نہیں کرے گا۔ ایک محب وطن نوجوان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ عدالت سے درخواست ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی ضمانت قبول کی جائے اور سچل نواز کو رہا کیا جائے۔ رب راکھن نے کہا، تم نے دھاندلی کی ہے۔ میں نیو یارک میں بیٹے کو لاکھوں روپے بھیجتا رہا، یہ رقم 20 کروڑ تک پہنچ گئی اور تم نے اسی رقم کے بل پر بیٹے کی ضمانت کرائی۔ وہ بولی، رقم میری تھی نہ تمہاری اور نہ تمہارے بیٹے کی تھی، وہ پاکستانی عوام کی امانت تھی جسے میرے بیٹے نے صحیح جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ سچل نے کہا، ماں جی آپ ان کاغذات کو تھانے پہنچا دیں، یہ قانونی کارروائی جتنی جلدی مکمل ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ میں تھانے گئی تھی مگر انسپکٹر نے کسی پیر شاہ سلطانی کو وہاں بلایا۔ انہوں نے یہ کاغذات پڑھے، پھر مجھ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو سزا نہیں ہوگی، وہ باعزت طور پر بری کر دیا جائے گا، لیکن ان کاغذات کو یہاں تھانے میں پیش کرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے ملاقات کرو۔ کیا تم نہیں جانتی کہ اسے گولی لگ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے؟ ماں نے بیٹے کے قریب آ کر کہا، تمہیں گولی لگی ہے؟ یہ سنتے ہی میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ وہ پیر صاحب بڑے شریف انسان ہیں، وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہاں تک لائے ہیں۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی دروازے میں نظر آئے۔ انہوں نے کمرے میں آ کر دونوں گارڈز کو باہر جانے کا حکم دیا۔ رب راکھن نے جلدی سے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، پیر شاہ صاحب آپ سلامت رہیں 1000 برس، اور ان میں سے چند برس مجھے بھی عنایت فرمائیں، میرا اکلوتا بیٹا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، گرفت مضبوط ہو تو گیلا تولیہ بھی ہاتھ سے نہیں پھسلتا۔ ہمیں تمہارے بیٹے سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی مگر ہماری نواسی نے اس کی جان بچا لی۔ آج صبح ہمیں رپورٹ ملی کہ وہ تمام رات یہاں تمہارے بیٹے کی تیمارداری کرتی رہی، ابھی وہ اپنی ماں کے پاس سو رہی ہے۔ اس گونگی اور بہری کے انداز نے بتا دیا ہے کہ وہ اس سرپھرے نوجوان سے محبت کرتی ہے۔ ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا وہ خط بھی پڑھ لیا ہے اور ہم بہت حیران ہوئے ہیں۔ 20 کروڑ کوئی 20 پیسے نہیں ہوتے۔ تم نے کتنی ہیرا پھیری سے یہ کالا دھن جمع کیا، پھر بیٹے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے اکاؤنٹ میں اسے جمع کرایا، مگر اس نے تو پاگل پن اور حماقت کی انتہا کر دی۔ اتنی بڑی رقم یہاں کے قومی خزانے میں بھیج دی۔ سچل نے کہا، یہ آپ کی نظروں میں حماقت ہے لیکن میری نظروں میں ذہانت ہے۔ تمہاری یہ ذہانت ہماری نواسی کو لے ڈوبے گی۔ تم خاصے گبرو جوان ہو، اپنے باپ کے حوالے سے بے انتہا دولت مند بھی ہو۔ ہماری نواسی چاندی کی پلیٹ میں سونے کے نوالے کھاتی ہے، کیا تم کھلا سکو گے؟ ماں نے پوچھا، کیا تم ان کی نواسی کو میری بہو بنانا چاہتے ہو؟ رب راکھن نے کہا، تمہاری نہیں میری بہو بنا سکتے ہیں۔ سچل نے کہا، میری دلہن جب بھی آئے گی ماں کی دہلیز پر قدم رکھے گی، اگر اسے محبت ہوگی تو وہ سونے کا نوالا پھینک کر ہمارے ساتھ دال روٹی کھائے گی۔ پیر شاہ سلطانی نے کہا، تمہارے جیسے سرپھرے جوان سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ اب ہم تمہاری ماں سے آخری بات کہتے ہیں کہ ہماری نواسی بڑی ضدی ہے۔ اسے ضد سے باز رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تمہارا وجود نہ رہے۔ تم نہیں رہو گے، کوئی اندھی گولی کہیں سے آ کر تمہارا کام تمام کر دے گی اور تمہاری لاش بھی اسے نظر نہیں آئے گی تو وہ تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک جائے گی، پھر صبر کر لے گی۔ ماں تڑپ گئی، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، ابھی تو میرے بیٹے کو ایک گولی لگی ہے، خدا نہ کرے کہ دوسری لگے۔ رب راکھن نے کہا، اس کے زندہ رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ جیل میں چند برس گزارے، باہر اس کے لیے موت ہے، جبکہ جیل میں اس کی سانسیں برقرار رہیں گی۔
माँ हवास बाख्ता हो रही थी, कभी पीर को, कभी अपने शौहर को और कभी बेटे को देखती। बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर बोल नहीं पा रही थी। सच्चल ने उसका हाथ थाम लिया। माँ जी, मौत पर हक है, एक दिन सभी को मरना है, तो दिल से ये खौफ निकाल दें। ये कागजात ले जाकर थाने में जमा करा दें। मेरे बाबा साईं और शानी के नाना बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मुकद्दर से ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। अगर एक चूंटी के मुकद्दर में भी जिंदगी हो तो बड़े से बड़े शहज़ोर भी उसे चुटकी में मसल नहीं सकते। वो बेटे से हाथ छुड़ाकर पीछे हट गई, फिर बोली, नहीं, तू फरेब देने वाली बात न कर। क्या मुझे और तुझे पता नहीं कि हमारा मुकद्दर कितना कमज़ोर है? ये तेरे बाजू पर जो पट्टी बंधी है, ये पट्टी नहीं है, ये मेरा कफन है। क्या तू मेरी जान लेना चाहता है? कैसी बातें कर रही हो? इन कागजात को देखो, हमें ईमानदारी और फर्शनासी का कितना बड़ा सिला मिला है। असल ज़िंदगी ये है जो नाम देती है, इनाम देती है। माँ जी, आप आखिर चाहती क्या हैं? वही जो तेरा बाप चाहता है। नहीं माँ जी, आप खौफज़दा होकर ये फैसला कर रही हैं। नहीं, मैं एक माँ बनकर पूछ रही हूँ, क्या मैं इन कागजात को थाने में पहुँचाकर तुझे रिहाई दिलाऊं या इन्हें फाड़ कर फेंक दूं ताकि तू अपने बाप के नक्शे कदम पर चल सके? इन कागजात को थाने पहुँचा दे, मैं बाइज्जत तौर पर रिहाई चाहता हूँ। ठीक है, मैं यही करूँगी, मगर जब तू रिहा होकर घर आएगा तो घर में तुझे मेरी लाश मिलेगी। माँ जी, ऐसी बेअहमकाना बातें ना करें। मैं अहमक हूँ, तुझे बचपन से लेकर अब तक अहमकाना तरबियत देती रही। ये कितनी बड़ी दुश्मनी है कि माँ होकर तुझे तेरे बाप की दौलत और जायदाद से महरूम करती रही। अब ऐसा नहीं करूँगी। उसने कागजात सचल के हाथों पर रखकर कहा, ये ले, खुद फैसला कर ले। इन्हें थाने पहुँचाएगा तो मुझे मुर्दा पाएगा, इन्हें फाड़ कर फेंक देगा तो मुझे खौफ और दहशत से आज़ाद रखेगा और मुझे नई जिंदगी देगा। उसने कागजात को तय करके जेब में रख लिया। ये कागजात थाने नहीं पहुँचेंगे। मुझे रिहाई नहीं चाहिए, बाप की गुलामी और तेरी जिंदगी चाहिए। पीर शाह सुल्तानी ने कहा, तुम अभी अनाड़ी हो, हमारी तरह पुख्तगी हासिल करने के लिए अपने बाबा साईं के तरीक़ाकार पर चलो और 2-4 बरस जेल में रहो। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो तुम अपने बाबा साईं के सही जानशीन बनकर वहाँ से निकलोगे। दूसरा ये कि इस अरसे में हमारी नवासी ने तुम्हें नहीं भुलाया तो हम उसे तुम्हारी शरीक हयात बना देंगे। रब राखन ने खुश होकर दोनों हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाए। पीर शाह साहब, आप वाकई पहुँचे हुए पीर हैं।